अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में माशाअल्लाह से बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे। आज पहले तो हम अपना ज़रूरी बात जो भी सलाम दुआ करेंगे अल्लाह रसूल की कोई बात, उसके बाद आज मैं जो सारा आपको डिटेल बताऊंगी ना, वो वाक़या मेराजुन नबी पे बताऊंगी। क्योंकि ये मुझे परसों मेरे हस्बैंड गए हैं ना मस्जिद, तो वहाँ का मौलवी कह रहा था कि कोई इस रात का कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है, जिससे मुझे इंतहाई दुख हुआ। लेकिन चूँकि इबादत का टाइम था रात को, और फिर कल आपको पता है 27 रजब था, तो कल भी ज़ोहर के बाद की इबादत थी स्पेशल। तो मेरे तन बदन में आग लग रही थी कि हम वो उम्मती हैं जिनके लिए हमारे नबी ने दिन रात रो रो के अल्लाह ताला से दुआएं की, और हम इतने एहसान फरामोश हैं। हमारे ये अल्फाज हैं, हमारे कुछ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, आप समझ जाएंगे, मॉडर्न किस्म के बताने वाले जो कहते हैं कि वो फिज़िकली नहीं हुआ था वाक़या मेरा, वो तो ख्यालात थे। जबकि अब गोरे मानते हैं कि ये जो ब्लैक स्पॉट है ये इसी चीज़ का है कि ये जो कुछ हुआ फिज़िकली हुआ, और आप गए। और इसमें कोई शक क्या है? अगर हमें शक है तो नाउज़ बिल्ला, हमें फिर हमारे अल्लाह रसूल सच्चे हैं कि नहीं? नाउज़ बिल्ला, मेरे मुंह में खाक। जब उन्होंने कह दिया कि ये वाक़या हुआ, इस तरह हुआ, तो आपकी मेरी क्या जुर्रत और कहें ये बिदअत है, इस रात को हाईलाइट करना बिदअत है, इस रात का नमाज पढ़ना, नफल पढ़ना बिदअत है। कभी नमाज पढ़ना भी बिदअत हुई है, कभी नफल पढ़ना भी बिदअत हुआ है, कभी रोज़ा रखना भी बिदअत हुआ है, कभी खैरात करना भी बिदअत हुआ है। आप रोज़ करो, दिन रात करो। और एक रात जब हमारे नबी अल्लाह के महबूब आसमानों पे अल्लाह के हुक्म से बुलाए गए, इनवाइट हुए, तो इससे बड़ा कोई वाक़या है हमारे लिए, मुसलमानों के लिए खुशी का, कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मेहमान हुए और उन्होंने अल्लाह को अपने सामने बैठ के देखा। तो पहले मैं आपको ज़रा दुआ सलाम कर लूँ, फिर मैं इस पर तफसीली नज़र डालूँगी। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम व बारिक अला सय्यदना मुहम्मदिन सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से रब इनके तमाम कामों को संवार देता है, और जिस काम को रब संवार दे उसे कोई कैसे बिगाड़ सकता है। पूरी कायनात का मालिक अल्लाह अज़्ज़ व जल हमेशा आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह पाक आपकी जान, माल, ईमान, आबरू, रोज़ी, रिस्क, इल्म, अमल, घर, कारोबार, दस्तरखान, औलाद, ज़िंदगी, खुशियों, इबादत, तकवा, इखलास, सादगी, आजिज़ी, इनकिसारी, और ज़िंदगी में बरकतें, रहमतें, वुसअतें, रफ़तें और अरूज व बुलंदियाँ अता फरमाए, और आपको ताहयात तंदुरुस्त, सलामत और शाद व आबाद रखे। आमीन। इलाही सुम्मा इलाही सुम्मा। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि माशा अल्लाह काना व मालम यशालम यकुन आलमु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर व अन्नल्लाह कद अहाता बिकुल्ली शैइन इल्मा। पाक है अल्लाह ताला, और साथ इसकी तारीफ़ के किसी में ज़ोर नहीं सिवाय अल्लाह के। जो अल्लाह चाहे वो होगा, और जो ना चाहे वो ना होगा। मैं जानती हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, और तहकीक अल्लाह ताला के इल्म ने सब चीज़ों को घेरे में लिया हुआ है।
اس میں کیا شک ہے، ساری باتیں ہی سچی ہیں۔ یا رب، رب العرش العظیم، تجھے تیری عظمت کا واسطہ ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے ازواج، ہماری اولادوں کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما جو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل ہوں گے۔ آمین الہی ثم آمین۔ یا رب عرش عظیم، ہم سے جو غلطیاں، کوتاہیاں اور خطائیں سرزد ہوئی ہیں، ہم شرمندہ ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ تو ہمارا اپنے گھر آنا آسان کر دے، اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھول دے اور اپنے گھر کی رونقیں بحال فرما دے۔ آمین الہی ثم آمین۔ پھر سے جوک در جوک مسلمان حج عمرہ کے لیے بلائے جائیں، ان میں ہمارا نام بھی شامل ہو۔ اللہ تیرے اختیار میں ہے سب کچھ، ہمیں اتنی آسانیاں عطا کر کہ ہم جب دل چاہے تیرے گھر میں حاضر ہو سکیں، اور تو جانتا ہے ہمارے دل کا حال۔ یا رب العرش العظیم، ہم تجھ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہے، اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔ ہم نے جو مانگا تو نے عنایت فرما دیا، الحمدللہ۔ ہمیں پوری امید ہے کہ تو ہماری یہ دعائیں رد نہیں کرے گا۔ اللہ، تجھے اپنے بندوں کا طلب کرنا بہت پسند ہے۔ اللہ، ہماری جھولیاں تو بے شمار نعمتوں سے بھری پڑی ہیں، پھر بھی ہم تیرے در کے فقیر ہیں۔ اللہ، ہمیں تیرا قرب چاہیے، عنایت فرما۔ ہمارے والدین پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما، جن کے والدین حیات یعنی صحت کے ساتھ سلامتی دے، ان کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے جیسے میرے والدین، ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ ہم تیری محبت کا واسطہ دیتے ہیں جو تو ہم سے کرتا ہے، ہمیں پیغمبروں کی میراث سے حصہ عطا فرما۔ ان کی میراث مال و دولت نہیں تھی، بلکہ علم نافع اور حکمت تھی۔ اللہ، ہمیں عطا کر اس قابل بنا دے، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، ہم شرمندہ ہیں، توبہ کرتے ہیں، ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے اور ہمیں پاک صاف کر دے۔ ہمارے ساتھ جو بھی دعا میں شامل ہے، سب کی اللہ جائز مرادوں کو پوری فرما دے، نہ مراد نہ لوٹا۔ ہمیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کر دے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا۔ ہم حسن گمان رکھتے ہیں کہ ہماری یہ ساری دعائیں تو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائے گا اپنی رحمت سے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ذرا سوچئے، چولہا جلاتے وقت جب ہم آگ کو دیکھتے ہیں تو کیا کبھی ہمیں دوزخ کی آگ کا خیال آیا؟ نہیں نہ آیا۔ سوچا کریں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اگر نہیں تو آج سے ہی عادت ڈالیں، جب بھی آگ جلائیں تو یہ دعا کو کم از کم ایک بار تو ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ چلیں جی، اب ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف جاتے ہیں، یعنی واقعہ ہے معراج النبی۔ آپ دیکھیں، میں قرآن کی آپ کو آیت سناتی ہوں۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ ترجمہ ہے، پس ہو گئے وہ محبوب 2 کمانوں کے فاصلے پر، اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی کی۔ یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 9 اور 10 ہے۔ اللہ نے کہا وہ ہو گئے 2 کمانوں کے فاصلے پر۔ اب کمان کتنی ہوتی ہے؟ پتلی سی، اس کے فاصلے پر، یعنی بالکل آمنے سامنے قریب، دونوں نے ایک دوسرے کو سحر حاصل دیکھا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ خواب آیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یا اللہ، مجھے اور میری نسلوں کو بھی اس میں کبھی شامل نہ کرنا۔ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، اپنی اپنی قبر ہے، اپنا اپنا سوال ہے، اپنا اپنا جواب ہے، اور لیکن مجھے میری نسلوں کو نہ ان میں کرنا ملے گا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں واقعہ معراج۔ عطا اللہ شاہ بخاری سے کسی نے پوچھا، تیرے لونگ دا پیا لشکارا تے حالیہ نے ہل ڈک لے۔ جب ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا، تیرے لونگ دا پیا لشکارا تے حالیہ نے ہل ڈک لے۔ بس یہی بات ہوئی کہ ہل ڈک لیے گئے۔
سب نے اور ہل ڈک لیے گئے سب نے، اور ٹائم اور سپیس سے حضور گزر گئے، سب کے سامنے حضور ٹائم اور سپیس سے گزر گئے۔ یہ استعارے میں بات تھی، اللہ کے حضور باقاعدہ نظام کے تحت معراج پر گئے۔ ام ہانی کے پاس حضور لیٹے ہوئے تھے، یہ سکہ بن حدیث ہے، ایسے ہی میں آپ کو نہیں بتا رہی۔ ام ہانی کے پاس حضور لیٹے ہوئے تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضور پاک کہتے ہیں انہوں نے وہ مجھے اٹھا کر لے گئے۔ پھر ایک جگہ گئے جو کہ درخت کی طرح تھی، سبز رنگ تھا، اس میں صرف 2 جگہ تھی، 2 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی صرف۔ ایک پر وہ خود بیٹھے یعنی جبرائیل علیہ السلام، اور ایک پر مجھے بٹھایا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ پھر انگلی سے اشارہ کیا، نیچے سے آگ نکلی اور وہ ہوا میں اڑنے لگا اور تیزی سے ہم آسمانوں میں گم ہو گئے۔ یہ حضور پاک نے بتایا، سکہ بن حدیث ہے۔ چند لمحوں میں ہم بہت اوپر چلے گئے، جب وہ رکتا تھا تو پروں کے سہارے پر رکتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سکائی ہیلی کاپٹر تھا جو اللہ کی طرف سے وہیکل بھیجا گیا، یہ شٹل کی طرح تھا، شٹل کی طرح۔ پھر ایک سیڑھی لائی گئی، جب وہ وہاں تک چلے گئے نا جہاں اوپر تک، پھر ایک سیڑھی لائی گئی۔ اب آپ کہیں گے سیڑھی کون سی؟ آپ نے اگر سورہ المعارج پڑھی ہے، المعارج، میم الف لام المعارج، میم عین الف آ رے اور جیم، سورہ المعارج، تو اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ سیڑھیوں والا، ذی المعارج، سیڑھیوں والا۔ اللہ نے اپنے آپ کو کہا میں ذی المعارج ہوں، سیڑھیوں والا ہوں، تو پھر سیڑھیاں تو ہیں نا۔ اب تو پوری دنیا میں، باہر کے ملکوں میں، امریکہ، یورپ میں لوگ مان گئے ہیں کہ ہاں سیڑھیاں ہیں، کوئی سسٹم ہے اللہ کے پاس۔ پھر ایک سیڑھی لائی گئی حضور کے سامنے، جو آپ نے فرمایا کہ اس قدر خوبصورت تھی وہ سیڑھی کہ میں نے کبھی ایسی سیڑھی اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ اس کے ذریعے پھر اوپر چڑھے۔ جب آسمان اول پر پہنچے تو آواز آئی، کون ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ جواب دیا انہوں نے جبرائیل۔ پوچھا گیا ساتھ کون ہے؟ بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس طرح بڑی بڑی جو آرگنائزیشن ہوتی ہیں نا، ان میں بھی تو یہی طریقہ ہے نا، پوچھا گیا خود آئے ہیں یا بلایا گیا ہے، یا کہ ان کو یہ بلائے گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بلائے گئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا بلائے گئے ہیں، یعنی اللہ کا بلاوا آیا ہے، ان کے لیے اسپیشل ایک شٹل آئی ہے ان کے لیے جس کے وہ آئے ہیں۔ تو آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا اور مرحبا مرحبا کی آوازیں آنے لگی۔ 7 آسمان پر یہی واقعہ پیش ہوا، یعنی ہر جگہ انہوں نے پوچھا، دروازہ کھٹکھٹانا پڑا، انہوں نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل۔ ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بلائے گئے ہیں یہ تو یا کہ خود ہی آئے ہیں؟ انہوں نے کہا بلائے گئے ہیں، اور مرحبا مرحبا یوں ہی 7 آسمانوں پہ ہوتا رہا، اور کہا جاتا رہا گزر جائیں گزر جائیں۔ 7 میں ثابت ہوا اوپر ایک سائنٹیفک سسٹم ہے، اوپر کا جو مختار کل ہے نا اللہ، اس نے ہر چیز ایک طریقے سے بنائی ہوئی ہے۔ اس کی ایک جھلک دنیا میں بھی نظر آتی ہے، ایک جھلک آتی ہے دنیا میں نظر، جو اچھے ادارے ہیں جس طرح آرمی، ایئر فورس، نیوی، وہاں بھی یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ اسی طرح پوچھا جاتا ہے، آپ پی ایم اے یا رسالپور اکیڈمی میں کسی بھی ایسی جگہ پر ڈسپلن چیک کر لیں تو سوچیں اللہ کا سسٹم کیسا ہو۔ کیونکہ میرا بیٹا ایک آرمی میں گیا اور ایک بیٹا ایئر فورس میں گیا، تو وہ پی ایف رسالپور گیا، ایک کاکول گیا، تو ہم جاتے تھے تو ہمیں پتہ ہے نا کس طرح پوچھا جاتا تھا، کیا کیا سسٹم تھا۔ جب حضور واپس آئے تو دروازے کی کنڈی ابھی بھی ہل رہی تھی، کیونکہ وہ ٹائم اور سپیس سے گزر گئے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ سائنس اس جگہ تک پہنچ نہیں سکی، لیکن یہ پرانی بات ہے کہ پہنچ نہیں سکی، اب سائنس پہنچ گئی ہے۔ اب سائنس کہتی ہے ہاں وہ گئے، ہاں سیڑھیاں ہیں، اب سائنس خود کہتی ہے۔ حضور دیر تک اللہ کے مہمان رہے، شاید بلینز آف ٹائم، بلینز، میں ملین نہیں کہہ رہی، بلینز آف ٹائم، مگر زمین پر
وقت ٹائم رک گیا، طویل وقت اوپر گزرا، زمان و مکان کی ان ساتوں تک ابھی سائنس نہیں پہنچ سکی۔ یہ پرانی بات ہے لیکن اب پہنچ چکی ہے سائنس۔ اللہ نے تو دکھانا ہے نا، قیامت سے پہلے سب کچھ روزے روشن کی طرح کھول کے دکھانا ہے کہ اللہ سچ ہے۔ سوچا جاتا ہے کہ اتنے فاصلوں کے درمیان ضرور کوئی کوریڈور ہوگا جس سے رابطہ ہو سکے، داخلے کا راستہ ہوگا۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ تو بندہ جب اللہ کی طرف جھکتا ہوگا تو اللہ سے ملاقات ضرور ہوئی ہوگی۔ مارٹن سیس اس تصور سے امریکن یونیورسٹی آسٹن کے مارٹن سیس سے ملاقات ہوئی۔ ان سے جب کوریڈور سے اللہ کو ملنے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا سٹیئرز یعنی سیڑھیوں سے ہوئی۔ اس نے کہا ہم نے سائنس کے ذریعے پتہ چلا لیا ہے کہ 8 منٹ میں ہم زحل سیارے پر پہنچ سکتے ہیں۔ اب اگر غور کریں تو small bits of stairs ہوں گی۔ These are small stairs, bit of stairs۔ پھر آپ قرآن کریم کو پڑھیں، غور کریں۔ اللہ نے خود فرمایا کہ میں صاحب معارج ہوں، میں ذل معارج ہوں، میں ذل معارج ہوں، یعنی میں سیڑھیوں والا ہوں۔ تو بٹ آف سٹیئرز کا سمجھ آ گیا نا کہ وہاں کوئی اسمال سٹیئرز ہیں، سسٹم ہے۔ یہ اللہ سائنس کی زبان بول رہا تھا۔ اللہ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے، سائنس کے حساب سے ہے۔ اللہ نے 1500 سال پہلے بتایا کہ ہر چیز پانی سے پیدا کی۔ ہر ایک آیت زمانہ آخر تک پرکھ کر اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ ان کی شکل و صورت اور مطلب میں تغیر نہیں آ سکتا، بالکل۔ تو اب آپ سمجھ جائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اسپیشل، اور ان کو لے جایا گیا۔ پہلے وہ بیت المقدس گئے، وہاں نماز پڑھائی سارے پیغمبروں کو، اس کے بعد وہاں سے پھر وہ آسمانوں کی سیر کے لیے گئے اور وہاں بہت سارا ٹائم رکے، بہت بلینز آف ٹائم، لیکن اللہ نے یہاں زمین میں اس ٹائم کو روک دیا، اور جب آئے ہیں تو ان کا بستر گرم تھا اور کنڈی ہل رہی تھی۔ اب تو سائنس بھی مان گئی ہے ساری باتیں۔ ہاں، آپ نے کبھی جھٹلایا کہ کوئی زحل پر نہیں گیا، کوئی چاند پر نہیں گیا؟ یعنی آپ ہم لوگوں کی باتوں کو مانتے ہیں، سائنس دانوں کی باتوں کو مانتے ہیں، تو نعوذ باللہ اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی ہمیں۔ یاد رکھیں کہ یہ رات جو گزری ہے نا، ایک دن پہلے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے بلائے گئے، اللہ کے مہمان ہوئے تو وہ ہوئے۔ یہ رات بہت زیادہ عبادت کرنے کی ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجیں، اللہ کی بڑائی کے لیے جتنی چیزیں ہیں ساری پڑھیں، اور جو نفل میں نے بتائے تھے 4 نفل کر کے پڑھیں، جو 4 نفل پڑھنے ہیں، اور یعنی 3 سلام کے ساتھ 12 نفل پڑھنے، 4 کر کے پڑھنے۔ پہلے میں الحمد شریف کے ساتھ 3 دفعہ سورہ قدر ہر رکعت میں، اور جب ختم ہو جائے تو لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 70 بار، اور دوسری دفعہ پھر 4 نفل کٹھے پڑھنے ہیں، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 3 دفعہ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ، پھر سلام پھیر کے وہ دعا ہے جو میں نے آپ کو تصویر میں بھیجی ہے، مجھے زبانی نہیں یاد، اور پھر 4 نفل، ہر دفعہ الحمد شریف کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص، اور اس کے بعد 70 دفعہ علم نشرہ۔ اگر کسی کے اس دن مس ہو گئے تو کوئی بات نہیں، ابھی 1 دن رہتا ہے، ابھی 1 دن رہتا ہے رجب کا، 27 کل تھی، آج 28 ہے، تو کل کا دن تو پکا ہے ہی ہے نا، 29 تو ہے ہی ہے۔ یہ اللہ کو پتا ہے کہ 30 ہے کہ 29 ہے، لیکن انشاءاللہ کل کا تو کنفرم ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ظہر کی نماز کے بعد پھر 4 نفل 1 سلام کے ساتھ، پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد 3 دفعہ انا انزلنا، دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد 3 دفعہ قل هو اللہ احد، چوتھی رکعت میں
الحمد شریف کے بعد 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق، چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد 3 بار قل اعوذ برب الناس، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 100 بار درود شریف ابراہیمی پڑھنا ہے، اور سجدے میں دعا کریں جو اللہ سے مانگنا ہے مانگیں۔ اور کل آخری دن ہے، ہمیں تو یہی پتہ ہے کیا پتہ آخری ہو جائے، تو کل کی بہت عبادات ہیں، اس کا بھی میں نے پہلے سے وہ جو سیکنڈ والا پیج ہے اس پہ وہ نفل اور وہ دعا ہے جو کہ مجھے زبانی تو نہیں آتی، لمبی ہے اتنی ساری، تو وہ جو پڑھنی ہے اور اس کے بہت اجر ہے، بہت۔ اور یہ اللہ کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ، اس میں اللہ کو راضی کریں، اللہ کے نام پہ کچھ کھلائیں پلائیں، کچھ بانٹیں، غریب سفید پوش لوگوں کو دیں۔ اور اگلا شعبان ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شعبان کے مہینے میں اللہ اتنے لوگوں کی بخشش کرتا ہے جتنی قبیلہ بنو بکر کی بکریاں۔ اور پھر اگلا مہینہ ہم گناہ گاروں خطا کاروں کی بخشش کے لیے، اللہ کہتا ہے جو مانگو اور میں دوں گا، باخدا کمر باندھ لے۔ بدعت وہ ہے خدا نخواستہ ہم قرآن کے نعوذ باللہ اللہ کے احکام کو کہیں نہیں ہے، غلط ہے، وہ بدعت ہے۔ ہم اللہ کے سوا کسی سے جا کے مانگیں، وہ فلانا پیر جو ہے مشکل کشا ہے، وہ جو فلانا ہے وہ دستگیر ہے، وہ فلانا جو ہے وہ مشکل کشا ہے، وہ بدعت ہے۔ کہیں جا کے کسی آستانوں پہ اپنے ماتھے ٹیکیں، وہ بدعت ہے۔ کسی پیروں بزرگوں سے جا کے کہیں ہمیں یہ کر دو پیر صاحب، یہ وہ بدعت ہے۔ اللہ اور اس کے رسولوں کو ماننا یہ تو فطرت کا اصول ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے اور ہماری اولادوں کو، اور ہمیں اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرے، اور اللہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں برے کاموں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ میرا دل تو تھا پہلے پرسوں کرنے کا، لیکن پرسوں میں کہتی تھی نہیں آج عبادت کا دن ہے تو کریں، پھر رات کو بھی جاگنا ہے۔ کل پھر پڑھائیاں تھیں ظہر کے بعد، اور پھر عصر کے بعد کوئی مہمان، رات 12 بجے تک مہمان۔ آج بھی آپ یقین کریں میں صبح سے کرنا چاہ رہی تھی، لیکن میرے جو گیسٹ تھے، اللہ کی رحمت ہے، میرے بہت پیارے گیسٹ تھے آئے ہوئے، وہ ابھی میرے گھر سے اٹھ کے گئے ہیں، تو میں نے کہا اب میں ضرور کر لوں، یہ زیادہ ہی لیٹ نہ ہو جائے کیونکہ ایک دن رہ گیا۔ اور میں بتاؤں بخدا حضور پاک خود گئے تھے اور اللہ سے ملاقات ہوئی تھی، اللہ کے بلانے پہ گئے تھے۔ خود تو نہیں جا سکتے نا جب تک بلاوا نہ آئے، جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ ہم سب کو اپنے نبی کی بہت عزت کرنے والا بنائے۔ ہر جو ہے نا امتی، جو حضرت موسیٰ کی امت ہے، حضرت عیسیٰ کی ہے، جو حضرت جتنے بھی حضرت سلمان، حضرت داؤد کی ہے، جتنے بھی ہیں نا، یعنی کرسچین ہیں، جیو ہیں اور مسلمان ہیں، جو بھی ہیں، صرف مسلمان ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے سب کچھ اپنی زندگی ہمارے لیے تیاگ دی کہ اللہ ان کو معاف کر دینا، میری امت کو معاف کر دینا، رو رو کے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے نبی کو علم الغیب نہیں ہے، اور ہمارے نبی وہاں پہ خود نہیں ہے، جبکہ باقی سارے کہتے ہیں ہمارے نبی میں یہ بات ہے، اور وہ صحیح کہتے ہیں۔ علم الغیب تو اللہ نے اپنے ہر نبی کو دیا ہے، ہر رسول کو دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اپنے حساب سے کتنا دینا چاہیے دیا ہے، ہر ایک کے پاس ہے۔ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا علم الغیب تھا، انشاءاللہ میں بھی کہ نیکسٹ ایپیسوڈ ہی میں اس پہ کر دوں علم الغیب کیا ہے۔ اور حضرت آپ دیکھیں، حضرت ہم مانتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا اللہ نے، اور پاک باز ماں سے، اور حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اللہ نے کچھ بتایا تھا پڑھ کے کرو۔ اور کوڑی جو ماں کے پیٹ سے کوڑی پیدا ہوا ہے یا ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہے، اس پہ پڑھ کے دم کرتے تھے، وہ دیکھ بنا ہو جاتا تھا۔ ہم مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، ہم ساری چیزیں مانتے ہیں کیونکہ ہمارے سارے نبی سچے ہیں، سارے سب کچھ صحیح ہے، لیکن بخدا
अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जगह है उनको वो जगह दे। और अल्लाह ने ये नहीं कहा कि नबियों में तफरका डालो, ये तो इसके बगैर अगर आप डालेंगे तो फिर ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। लेकिन जिस नबी के हम उम्मती हैं वो वहाँ गए हैं तो मान तो लें कि हाँ हाँ गए हैं। कौन कहता है नहीं गए? उसको मेरे सामने लाओ, कोई बहस करनी है, कोई सवाल जवाब करने मुझसे करे। मेरे नबी पे लाखों करोड़ों दरूद और सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। फिर नबी पे करोड़ों अरबों खरबों खरबों दरूद व सलाम पेश। तो आज के दिन के लिए काफ़ी है, मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आएगा और अपने कमेंट्स में आप इसके बारे में ज़रूर लिखेंगे। अल्लाह हम सब की अच्छी नेक नीयत को कबूल व मकबूल फरमाए, आमीन इलाही। मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे, मेरे शौहर को, मेरे बच्चों को, बच्चों के बच्चों को, बहन भाइयों को, उनके बच्चों को, और अल्लाह मेरे जो दुनिया से चले गए उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद दर्जात अता फरमाए। और जो सलामत है अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे, बच्चे अपने अपने घरों में आबाद शाद रहें, उनके घर खुश और खुशहाल रहें, दुनिया की कोई कमी ना आए, और उनकी औलाद और उनके बीवियों से उनकी आंखों को ठंडक मिले। और बच्चियां हैं तो उनको अपने शौहरों से सुकून हासिल हो, खुशी हासिल हो। और मेरे भाई भाभियाँ, बहनें बहनोई, मेरे ससुराली रिश्तेदार, सारे मेरे ननिहाल ददियाल, सबको अल्लाह अपने सलामत रखे। और जो मेरे चले गए हैं, मेरे बड़े सारे चले गए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद से बुलंद दर्जा करे। और मेरे उस्तादों को जिनसे मैंने सीखा, हाफिज़ नज़र से, हाफिज़ सलामुद्दीन से, आपा जी से, कारी साहब से, कारी इल्मुद्दीन से, अल्लाह ताला उन सब के दर्जात भी बहुत बहुत बुलंद करे। तो आज के इस एपिसोड में मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।